खुदावंद के ज़िंदा बबरकत और बुजुर्ग नाम में आप सबको मेरा सलाम। मसीह यीशु में सलामती, इत्मीनान और तसल्ली हमेशा आपके साथ रहे, आमीन। आज का कलाम शुरू करने से पहले, चूँकि रोज़े के अयाम चल रहे हैं, तो रोज़ों के अयाम के लिए एक आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो रोज़ा रखने के जो शराइत हैं बाइबल के मुताबिक वो क्या है। उसके लिए मत्ती 6 बाब की 16 आयत का मुताला कर सकते हैं, जिसमें लिखा है कि अपना जो मुंह है वो आपने बिगाड़ना नहीं है कि कोई आपको रोज़ादार जाने। दूसरा, अपने मुंह धोना है और सर पर तेल लगाना है, मतलब ये कि आपने फ्रेश रखना है। और तीसरी बात यह है कि आपने किसी से जिक्र नहीं करना, किसी पर जाहिर नहीं करना, अपने मुंह से आपने इकरार नहीं करना कि आप रोज़ेदार हैं, बल्कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप पोशीदगी में तुझे रोज़ादार जाने, उस सूरत में तेरा बाप पोशीदगी में देखता है, तुझे बता देगा, आमीन। सो ये रोज़े के लिए शराइत हैं कलाम मुक़द्दस के लिहाज से। इसके मुताबिक आपने रोज़ा रखना है, और जो रोज़ा जब आप रखने लगें तो आपने अपना पेट नहीं भरना, आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना, क्योंकि आप ज़्यादा खाएंगे, पेट भरेंगे तो आप 8-9 घंटा आराम से सर्वाइव कर जाएंगे। तो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जो रोज़ा है वो अपने जिस्म को दुख देने के बराबर है। तो अगर आप अपना पेट भर लेंगे तो फिर आप दुख किसी किस्म का नहीं काट सकते। दूसरा, दुख काटने से मुराद ये भी है कि आपने अपनी ज़ुबान में, अपनी नज़रों में, अपने इखलाक में, अपने तरीक़ेकार में, अपने बैठने चाल चलन में आपने पाकीज़गी लेकर आनी है, तब्दीली लेकर आनी है, और वो आपने सब सहना है, बर्दाश्त करना है जो आप एक नॉर्मल इंसान होने के एतबार से बर्दाश्त नहीं करते। तो ये भी एक तरह का दुख है कि कोई आपको कुछ बुरा कहता है या आप पे कोई जुल्म करता है या आपसे कोई नाजायज़ करता है, तो आप उसे माफ़ करें, उसे इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें, और अपने मजाज में जो है वो नरमी, हलीमी और फ़रोतनी रखें। ये भी एक तरह का अपने आप को दुख देने के बराबर है। तो चलिए आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि नए आयतनामा में एक रसूल जो है वो हमारी नज़रों के सामने से गुजरे हैं, जो कि बहुत ही बावकार हैं, बहुत ही उनका ओहदा जो है वो बुलंद है, और हम बड़े इज़्ज़त और एहतराम से उनका हम जिक्र भी करते हैं, और उन्हें हम एक बहुत अच्छा और एक बड़ा रसूल मानते हैं, और वो है पतरस, जिसको अंग्रेज़ी में पीटर कहते हैं। तो पतरस रसूल जो है वो बड़ी मोतबर हैं मसीही लोगों के लिए, और उनकी खिदमत जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कलाम मुक़द्दस के एतबार से, और मसीह यीशु के लिए सबसे ज़्यादा ख़ास और अहमियत के आमिल भी रहा, क्योंकि पतरस सबसे बड़ा भी था और मचोर भी था, और इस वजह से मसीह यीशु ने बहुत सारी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो पतरस के कांधों पर दी थी। सो आज जो हम कलाम का जिक्र करने जा रहे हैं, जिस बात का हम आज तबसरा करने जा रहे हैं, वो ये है कि अगर हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करें तो कलाम मुक़द्दस में एक कानून हम देखते हैं कि जिसमें लिखा है कि अगर तू आदमियों के सामने उसका इनकार करेगा तो आखिरी दिन मसीह यीशु ने कहा है कि मैं भी अपने बाप के सामने शख्स का इनकार कर दूंगा कि मैं उसे नहीं जानता, और ना इनकार करेंगे बल्कि वो शरीयत और मसीहत से खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जिस रात मसीह यीशु पकड़ाया जाता है, उसी रात देखते हैं कि आखिरी फसह के खाने के मौका पर जब मसीह यीशु अपनी बाबत कहते हैं कि उसे पकड़ा दिया जाएगा और उसे सलीब पर चढ़ा दिया जाएगा और उसे हलाक कर दिया जाएगा, तो ये सब सुन करके पतरस, चूँकि मसीह यीशु से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मसीह यीशु के बहुत नज़दीक था, और वो बहुत संजीदगी के साथ उसने जज्बात में इमोशनल होके अपनी मोहब्बत का इज़हार मसीह यीशु से किया कि उस्ताद, मैं तेरे साथ सलीब पर चढ़ने या मरने के लिए भी तैयार हूँ, और हर तरह का जो भी उसके ऊपर प्रोसिक्यूशंस जो किया जाएगा या जो कुछ भी उसके साथ होने वाला है, उस सब चीज़ के लिए मैं तेरे साथ तैयार हूँ। अब एक नॉर्मली हम अपनी ज़िंदगी पर अगर हम तवज्जो करें और अपनी ज़िंदगी को हम ध्यान से देखें, तो हम देखते हैं कि हमारे जो प्यारे हैं या हमारे जो अजीज़ हैं, यानी कि हमारे माँ बाप, बहन भाई या हमारी औलाद, अगर ज़िंदगी में ऐसा इत्तेफाक हो कि आप पर कोई ऐसा वक्त आ गया है कि आप सब सज़ा के मुहतक हैं या आप किसी मुसीबत और परेशानी में हैं, तो हमेशा आप ये उस जालिम इंसान से या सिचुएशन में आप ये गुजारिश या विनती करना पसंद करते हैं कि वो खुदा के वास्ते आपकी बीवी और आपके बच्चों को छोड़ दे, आपके अजीज़ों को, प्यारों को छोड़ दे, चाहे तो वो आपकी जान ले ले। तो मसीह यीशु की जो मोहब्बत थी पतरस के लिए, और पतरस की जो मोहब्बत थी मसीह यीशु के लिए, वो भी ऐसी ही थी।
پھر ایسے کیسا ممکن ہے کہ جس نے مسیح کو دیکھا نہیں ہے، بہت سے ایسے لوگ اس کے نام کی خاطر مارے گئے، ہراس کیے گئے یا قتل کیے گئے، اور جنہوں نے مسیح کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو جب وہ مسیح کی محبت میں اور مسیح کی خاطر اپنی جان کا انہوں نے ہدیہ دیا، نذرانہ دیا، پرواہ نہیں کی، تو پطرس جیسا رسول جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دوران جب مسیح یسوع اپنی خدمت میں تھے، جب وہ منادی کر رہے تھے، تو اس درمیان جو پطرس رسول ہے ان کے والد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور وہ مسیح یسوع سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کو دفنانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو مسیح یسوع نے کہا کہ جو مردے ہیں ان کو مردوں کو ہی انہیں دفنانے دو، تو وہ نہیں گیا۔ تو اگر مسیح یسوع کی قربت میں، اس کی محبت میں، اس کی سنگت میں اور سفر میں اگر وہ اپنے والد کی جو تمام جو میموریل سروس ہے یا فنرل سروس ہے، جو تدفین اگر وہ اسے نظر انداز کر سکتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے لیے، مسیح کے لیے اس کی محبت اس کے دل میں کس حد تک ہوگی۔ اور ایسے بہت سے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ایسا ہوا کہ مسیح یسوع پر بہت بڑے موب نے، بہت سے لوگوں نے کئی بار حملہ کرنے کی کوشش کی، جس طرح فقیہ فریسی سردار کہان ہمیشہ دشمن بنے رہے اور وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا۔ تو لیکن آخری فصح کے وقت پہ جب اس نے کہا کہ مسیح یسوع کو اس نے کہا کہ استاد میں تیرے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں، تو مسیح یسوع نے اس سے کہا کہ پطرس یاد رکھ کہ آج رات یعنی کہ صبح مرغے کی بانگ دینے سے پہلے 3 بار میں نے انکار کرے گا کہ تم مجھے نہیں جانتا۔ تو ایسا ہی ہوا، پطرس نے 3 بار انکار کیا اور مرغے نے بانگ دی، اور پطرس اس بات کو اس نے یاد کیا کہ مسیح یسوع نے یہ پیشن گوئی کی تھی، یہ کہا تھا۔ وہ رویا اور اس نے اپنے کیے پر معافی مانگی، وہ شرمندہ ہوا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر 3 بار انکار کرنے کے باوجود جو پطرس رسول ہے وہ شریعت میں سے خارج کیوں نہیں ہوئے، اور وہ اس حوالے سے وہ قصوراور کیوں نہیں ٹھہرائے گئے، اور آج ہم ان کا رتبہ یا ان کی جو اہمیت ہے وہ ہم بہت زیادہ رسولوں میں، تمام رسولوں میں بہت زیادہ بڑے لیول پہ ہم اسے دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پطرس جو ہے وہ ذاتی طور پر اس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ ڈر کے بھاگے یا وہ ڈر کر انکار کرے۔ اگر آپ کلام میں پڑھیں یا آپ جو مسیحی فلمیں جو بنی ہیں اگر آپ ان میں بھی دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب مسیح کو پکڑ کے جب سپاہی انہیں لے کر جا رہے ہیں قید میں ڈالنے کے لیے، تو پطرس ان کے پیچھے پیچھے ہی ہے اور ساتھ ساتھ ہی ہے، اور اسی درمیان جب لوگ اسے پہچانتے ہیں کہ یہ بھی اس کا شاگرد ہے یا یہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا، تو ایسی صورتحال میں 3 بار پطرس انکار کرتا ہے۔ سو بیسیکلی آج کا جو کلام ہے، جو یہ میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، یہ میں ایک بات کا یہ خلاصہ کرنا چاہتا ہوں کہ پطرس نے مسیح یسوع کا انکار نہیں کیا، یعنی کہ اس نے ڈر کر انکار نہیں کیا، اپنی جان کو بچانے کے سبب سے اس نے انکار نہیں کیا، بلکہ اس کے انکار کرنے کی 3 سے 4 وجہ تھی جو میں سمجھتا ہوں، یا جو میری چھوٹی سی جو سوچ ہے یا جو میرا تجربہ ہے جو کلام کے اعتبار سے جو میری خدمت میں نے سیکھا ہے، میں اسے آپ کے آگے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جب مسیح یسوع نے پطرس سے کہا کہ تو مرغے کی مانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا کہ تم مجھے نہیں جانتا، تو یہ جو الفاظ ہیں یا یہ جو ڈائلاگز جو مسیح یسوع نے اسے دیے ہیں یا اس کے بارے میں کہے ہیں، یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے آپ اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی پیارے کو کسی کام سے روکتے ہیں یا اسے منع کرتے ہیں، اور کبھی کبھار آپ کسی شخص کو، کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ فلاں کام میں آپ کی مدد کروں گا، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کام میں میری کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یا تو جانتے ہیں کہ کوئی آپ کی مدد نہیں کرنے والا، یا آپ سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میری مدد نہیں کرنی، میں خود کروں گا۔ تو یہ بات میں آپ کو تھوڑا سا دھیان دینا ہے کہ مسیح یسوع نے پطرس کو بتایا نہیں کہ تو ایسا کرے گا، بلکہ اس سے کہا کہ تو نے ایسا کرنا ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے، کیوں میں ایسا کہتا ہوں؟ اس لیے کہ مسیح یسوع نے جب یہ الفاظ کہے تو پطرس کو یہ بات بہت ہی زیادہ بری اور غیر مناسب لگی،
اب چونکہ مسیح یسوع نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ یہ کرنے والا ہے، تو اب تو اور بھی پطرس کو زیادہ ساودھان ہو جانا چاہیے۔ اب تو اس کے پاس چھپنے کی اور ڈرنے کی کوئی وجہ رہنی نہیں چاہیے، کیونکہ سرد مسیح یسوع کی بات صحیح ہو جائے گی، اور وہ اس کا جو جھوٹا پیار ہے یا اس کا جو کھوکھلا پن ہے وہ مسیح یسوع کے سامنے آ جائے گا۔ تو اگر مسیح یسوع یہ بات جانتے تھے کہ پطرس میرا انکار کرے گا اور وہ کھوکھلا ہے، اس میں دوگلا پن ہے، تو یہاں پر ہم کلام مقدس میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ایک ایسے چیپٹر کا، ایک ایسے حوالے کا کہ جہاں پر مسیح یسوع جو ہے وہ اپنی بابت اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو شاگردوں نے کہا کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ایلیا نبی آ گیا ہے، یا کوئی نبیوں میں سے کوئی ایک نبی ہے، یا اس میں فلاں کی روح ہے، یا یہ فلاں ہے۔ تو مسیح یسوع نے کہا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو پطرس نے فوراً اٹھ کر کے کہا، اس نے جواب دیا کہ تو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اس پر مسیح یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون سے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی، اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواں کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ یہ متی 12 باب ہے، اور اس کی 15 آیت سے لے کے آپ 20 آیات تک تواتر سے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے پہلے پطرس کو کہا کہ تو مبارک ہے، دوسرا اس کا نام جو ہے وہ بدل دیا، شمعون سے پطرس رکھ دیا، اور کہا کہ اس جگہ پر ایک تو پتھر رکھا جائے گا جس پر تو اپنی کلیسیا قائم کرے گا، اور اس کلیسیا کی جو عالم ارواں کے جو دروازے ہیں وہ اس پر غالب نہیں آئیں گے۔ یعنی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد وہ عالم ارواں میں جاتا ہے، جہاں روحیں آرام کرتی ہیں اس آخری دن کے لیے، جب ججمنٹ آئے گی اور جب فیصلہ ہوگا روح کے بارے میں کہ وہ کہاں جائیں گی، کیا وہ فردوس میں بادشاہت میں داخل ہوں گی یا وہ جلتی ہوئی آگ میں دھکیلی جائیں گی۔ تو یہ فیصلہ ہوگا، اس فیصلے تک تمام روحیں جو ہے وہ عالم ارواح میں رہے گی۔ لیکن پطرس کے لیے کہا کہ عالم ارواح جو ہے وہ اس پر غالب نہیں آئے گا، یعنی کہ پطرس اور اس کی جو کلیسیا کے جو لوگ راس باز ہیں پطرس سمیت، وہ ڈائریکٹ بادشاہت اور فردوس میں جانے کے لیے ان کے پاس یہ اپروول ہوگا۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان کی کنجیاں، یعنی کہ آسمان کے جو داخلی راستے ہیں، اور آسمان پر جو مسیح یسوع نے کہا کہ تمہارے لیے جو گھر بنائے گئے ہیں اس کے جو راستے ہیں، اس کی جو کنجیاں ہیں وہ پطرس کو دی گئی ہیں۔ اب چونکہ مسیح یسوع اپنے پکڑائے جانے سے پہلے یہ تمام باتیں، یہ تمام ذمہ داریاں، یہ تمام برکتیں اور یہ تمام مشن جو ہے وہ پطرس کے کندھوں پر مسیح یسوع ڈال چکے تھے، تو اب جب اس کے کندھوں پہ اتنی ذمہ داریاں، اتنی بڑی پلاننگ اور اتنا بڑا منصوبہ جب اس کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے، تو پھر پطرس کا صلیب پر جان دینے کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے مسیح یسوع نے اسے کہا کہ تو انکار کرے گا، یعنی کہ تو ہلاک نہیں ہوگا، کیونکہ تو نے ہلاک نہیں ہونا، تو نے زندہ رہنا ہے، کلیسیا بنانی ہے اور بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ پطرس نے پہلی کلیسیا 3000 لوگوں کی قائم کی۔ پہلی بات کہ پطرس پر بہت سی ذمہ داریاں تھیں، اور مسیح یسوع نے اس کو کہا تھا کہ تو مبارک ہے، اور اس نے بہت بڑے کام کرنے تھے اور بہت بڑا منصوبہ اس کے سر پر تھا، تو پطرس کا ہلاک ہونا جو ہے وہ واجب نہیں تھا، اس صورت میں بنتا نہیں تھا۔ دوسرا، صلیب پر کسی بھی رسول کے لٹکائے جانے کی کوئی پیشن گوئی، کوئی نوشتہ موجود نہیں تھا۔ جس طرح مسیح یسوع کے بارے میں ایک بات ازل سے پیشن گوئی تھی تورات میں کہ نجات دہندہ آئے گا، وہ مسیح کہلائے گا، اور وہ جو ہے وہ برے لوگوں میں اس کو لٹکایا جائے گا، صلیب دیا جائے گا، اور یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں کہ پھر وہ مردوں میں سے تیسرے دن جی اٹھے گا اور پھر آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ تو یہ سارے جو واقعات ہیں مسیح یسوع کا، اس کی جو پیشن گوئیاں وہ ازل سے موجود تھیں اور ویسا ہی ہوا۔ پطرس کے بارے میں کوئی بھی پیشن گوئی نہیں تھی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے
تیسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیجئے کہ پطرس نے چونکہ ٹھان لیا تھا، اور اگر پطرس بھی صلیب پر چڑھا دیا جاتا یا وہ مان لیتا کہ ہاں میں اس کا ساتھی ہوں اور مجھے بھی صلیب دے دو، یا میں ساتھ مروں گا، یا اگر تم مسیح کو مارو گے تو مجھے بھی مارو، یا میری لاش کے اوپر سے گزر کے جانا، تو ایسی صورت میں اگر پطرس بھی صلیب پر چڑھائے جاتے تو ہم مسیحی لوگوں میں آج دو تفرقے بن جاتے، ایک پطرس کو اپنا نجات دہندہ مانتے اور دوسرا مسیح کو، اور پھر یہ کہتے کہ پطرس جو ہے وہ بھی اس نے بھی مسیح کی خاطر اپنی جان دی، اور پطرس کے بھی پیروکار یا اس کے ڈائریکٹ اسے ماننے والے بہت سے آ جاتے۔ تو تیسری بات تو یہ ہے کہ اس وجہ سے پطرس کا صلیب پر چڑھنا مناسب نہیں تھا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ پطرس ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح یسوع نے سے کہا کہ تو میرا انکار کرے گا، تو پطرس نے ارادہ بنا لیا تھا کہ اب میں مسیح کو اپنی محبت دکھاؤں گا، اور اس بارے میں وقت آنے پر میں ثبوت دوں گا کہ میں مسیح کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گتسمنی کے باغ میں جب سپاہی لاٹھیاں اور تلواریں لے کر مسیح یسوع کو بہت بڑے موب میں کی صورت میں بہت بڑے لوگوں کا ہجوم جو تھا مسیح یسوع کی طرف جب بڑھتا ہے، تو پطرس مسیح یسوع کو پیچھے کر کے خود آگے جاتا ہے، اور ایک چھری اس کے پاس ہوتی ہے جس کو وہ تلوار بھی کہتے ہیں، تو اس سے وہ فوراً ایک سپاہی کی جو کان ہے وہ اڑا دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے اس کے جسم سے۔ تو پھر مسیح یسوع آتے ہیں، پطرس کو منع کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں اس بات کے لیے اسے، اور وہ کان اٹھا کر کے اور وہ دوبارہ سے اس سپاہی کا جوڑ دیتے ہیں اسی وقت، اور وہ کان جڑ جاتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل پطرس نے اس لیے آگے بڑھ کر کے کیا، یہ پہل اس لیے کی کیونکہ پطرس اس بارے میں بہت سیریس تھا، بہت سنجیدہ تھا، اور یہ اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ مسیح کے ساتھ جان دے گا اور آگے تک جائے گا اور آخر تک مسیح کے ساتھ چلے گا، اور اس کا ثبوت اس نے دے دیا۔ اب اگر پطرس نے ڈر کر ہی انکار کرنا ہوتا تو یہ سب سے بڑا فرسٹ امپیکٹ پطرس کے لیے فرسٹ امپریشن تھا کہ جب اتنا بڑا ہجوم اس کی طرف بڑھا تو اسی وقت پطرس کو ڈر جانا چاہیے تھا، انکار کر جانا چاہیے تھا، یا پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، یا باقی شاگردوں کی طرح وہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، اپنا راستہ لے لینا چاہیے تھا۔ لیکن پطرس اکیلا وہاں ڈٹا رہا اور مسیح کا پیچھا کرتا رہا۔ پانچویں بات آپ کے سامنے میں یہ رکھتا ہوں کہ چونکہ مسیح یسوع کے منہ سے جو الفاظ نکلا ہے وہ تا حیات تک نہ کوئی بدل سکتا ہے نہ وہ ٹل سکتا ہے۔ اب جب مسیح یسوع نے اپنے منہ سے کہہ دیا کہ پطرس یہ کرے گا، تو اب دنیا کی کوئی بھی طاقت مسیح یسوع کے الفاظوں کو ریورس نہیں کر سکتی۔ اگر مسیح یسوع نے نہ کہا ہوتا تو پطرس یہ نہ کرتا۔ تو مسیح یسوع نے چونکہ اپنے منہ سے الفاظ نکال دیے پطرس کی بابت، اور ایسا ہی ہوا۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج کے کلام مقدس میں ہم نے یہ سیکھا کہ پطرس کلام کے مطابق اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے اور وہ بھی 3 بار، تو وہ شریعت اور مسیحیت سے وہ خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو پطرس نے 3 بار انکار کیا لیکن وہ خارج نہیں ہوا، کیونکہ اس نے انکار اپنے ڈر سے، اپنے خوف سے، یا اپنی مرضی سے، یا اپنے کسی سبب سے نہیں کیا، بلکہ مسیح یسوع کے کہنے پر کیا۔ اب چونکہ مسیح یسوع نے کہہ دیا تھا تو پطرس کو انکار کرنا پڑا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔